गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज एज विद फरीहा हैदरी। साबिक वजीर आजम इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद कल से मुल्क एक कयासराई की कैफियत में है। जिस तरह से इमरान खान को गिरफ्तार किया गया वो इंतहाई काबिल मुजम्मत तरीका था। इमरान खान को गिरफ्तार करने के बाद तशद्दुद का निशाना बनाए जाने की भी इतलात आई और ये भी खबर आई कि इमरान खान के सर पर भी चोटें लगी हैं। आज भी जब हमने बात की एक ऐसे साहब से जो कि जिनको एक्सेस था, उन्होंने ये बात बताई कि खान साहब को जो चोटें लगी हैं इसकी वजह से वो तकलीफ में इस वक्त भी हैं। इमरान खान को इस नैब के केस में गिरफ्तार किया गया जिस पर पहले ही उसी नैब के थ्रू जिसके हवाले से हम बड़े खदशात सुनते थे, एक पूरी कैंपेन थी और फिर जो तरमीम की गई उसमें नैब के पर ऑलमोस्ट काट दिए गए हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी तो बिला जवाज है, लेकिन इस गिरफ्तारी का चंद शरपसंद अनासर ने यकीनन भरपूर फायदा उठाया। ये शरपसंद अनासर कौन थे और किसके इमा पे सरकारी इमलाक पर हमला करते रहे, इसकी तहकीकात जरूरी है। बहुत ही अफसोसनाक, शर्मनाक और काबिल मजम्मत हमने मनाजिर देखे। ऐसी सेंसिटिव जगहों पर एक्सेस हो गया जिसके बारे में यकीनन हमने देखा फिर पूरी दुनिया ने ट्वीट करना शुरू कर दिया। सेंसिटिव मामला थे और जब भी कोई मामला बिगड़ता है तो मिसक्रिएंट जरूर आते हैं। रावलपिंडी में हमने देखा कि सेंसिटिव इलाका GHQ उसका गेट तोड़ दिया गया। इसका मुकदमा राजा बशारत समेत 15 अफराद पर दर्ज कर लिया गया है। लाहौर में कोर कमांडर के घर पर हमला किया गया जिसमें शरपसंदों ने घर के अंदर आग तक लगा दी और तोड़ फोड़ की। वीडियोज आई जहां पे लोग चीजें ले लेके बाहर भाग रहे थे। मुल्क के मुख्तलिफ कंटोनमेंट एरियाज के अंदर जाकर तोड़ फोड़ की गई और जलाओ घेराव किया गया। पेशावर में रेडियो पाकिस्तान के अंदर शरपसंद अनासर दाखिल हुए और तोड़ फोड़ की। ये तमाम मनाजिर हम कल देखते रहे जहां पर सवालात उठे इस बात पर कि एकदम इस गिरफ्तारी की जरूरत क्या थी। वहीं पर जिस तरीके से रिएक्शन आया और जो हमें नजर आई मामलात, उस पर बहुत सारी परेशान कुन आवाजें भी थीं। आज ISPR ने स्ट्रांगली रिएक्ट किया है। उन्होंने कहा है कि PTI के चेयरमैन को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कानून के मुताबिक हिरासत में लिया गया। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद शरपसंद अनासर ने फौज के खिलाफ मुहिम चलाई और अवाम को बदजन करने की कोशिश की। शरपसंद अनासर एक तरफ लोगों की आंखों में धूल झोंक कर फौज की अहमियत को उजागर करते हैं और दूसरी तरफ ये हमले करवाए गए जो कि दोगलेपन की आला मिसाल है। जो काम मुल्क के अब्दी दुश्मन 75 साल ना कर सके वो इक़्तिदार की हवस में मुब्तला एक सियासी लबादा ओढ़े हुए इस गरोह ने कर दिखाया। ये PTI की तरफ इशारा है। अपनी साख की परवाह ना करते हुए फौज ने इंतहाई तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा करते हुए सब्र और बर्दाश्त से काम लिया। मज़मूम मनसूबाबंदी के तहत सूरत हाल सिर्फ इसलिए पैदा की गई थी कि फौज अपना शदीद रद्द अमल देगी और फिर उसे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए। फौज की संजीदा इक़दाम और तहम्मुल की वजह से ये साजिश नाकाम हो गई। इस सारे मंसूबे के पीछे पार्टी के कुछ शरपसंद रहनुमा थे जिन्होंने अहकामात और हिदायत पहले ही जारी कर दी थी। जो सहूलतकार, मंसूबा साज और सियासी बलवाई इन कार्रवाइयों में मुलविस हैं, उनकी शनाख्त कर ली गई है और उनके खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये तमाम तर शरपसंद अनासर अब नताइज के खुद जिम्मेदार होंगे। 9 मई का दिन स्याह बाप के तौर पर याद रखा जाएगा। कल पाक फौज पर जो हम कह सकते हैं कि बाकायदा तौर पर अब तो ISPR ये कह रही है कि एक स्कीम्ड प्लान्ड हमला था। इस हवाले से कुछ ऑडियो लीक्स भी आई, जरा देखिए। गोलियां चली? हाँ जी, फायरिंग हुई है। पहले तो हवाई फायरिंग हुई है कोई 4-5 मिनट, फिर सुना है कोई एक आध उन्होंने बस्ट मारा, 3 लोगों को गोलियां लगी। वो तो मानेंगे तो नहीं ना कि भाई हमने चलाई है। नहीं, लेकिन मिथ तो खत्म हो गई ना जो एक थी। उनका घर रैंसैक कर दिया, कोई गमले से लेके घर की कोई चीज बाकी नहीं बची, बिल्कुल उसको तबाह कर दिया, उड़ा दिया। चलो ठीक। शेख साहब अपने अपने इलाके बंद करी रखने ने कि कोई सेंट्रल पॉइंट साडा जेड़ा है असी इत्थे हुण कोर कमांडर ते उत्थे सारी दुनिया इकट्ठी हुई है। कोर कमांडर हाउस? हाँ, तो शेखपुरे वाले फिर उत्थे पहुंच गई है। हाँ जी। हेलो, देखें 300 पेजियां एक मिनट देखो व्हाट्सएप नंबर पर उसके ISI अटैक
हाफ आवर एक और वो थे 7-8 बंदे मारे गए, एक स्केलर पीस हुई। सो इसमें तो अब कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मुश्किल में है। पीडीएम की जमातें पहले ही पीटीआई के हवाले से बड़ा सख्त मौक़िफ़ रखती हैं और इस तमाम मामले के बाद यकीनन एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी पीडीएम की तमाम जमातों के पास भी है कि वो स्ट्रॉन्ग एक्शन लें पीटीआई के खिलाफ। कल इमरान खान साहब के अलावा अली ज़ैदी साहब को गिरफ्तार किया गया। आज सुबह फजर के वक्त साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा को उनके घर से एंटी करप्शन स्क्वाड ने उठा लिया, गिरफ्तार कर लिया। आज असद उमर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से गिरफ्तार किए गए। फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट की कि वो सुप्रीम कोर्ट के अहाते में मौजूद हैं, पुलिस उनको गिरफ्तार करने के लिए बाहर मौजूद है जबकि उनके पास जमानत है और कोर्ट के ऑर्डर हैं। उस्मान डार के घर छापा मारा गया। इंतहाई अफसोसनाक तरीके से उनकी वालिदा की हरेसमेंट की भी हमने फुटेज देखी जो काबिल मुज़म्मत है। लेकिन ये तो अब नजर आ रहा है कि पीटीआई इज इन ट्रबल। शेख वकास साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। आप बड़े सीजन पॉलिटिशियन हैं, यू न्यू टू पीटीआई, लेकिन एज अ पॉलिटिशियन आपको क्या लग रहा है, कितनी मुश्किलात हैं इस पीटीआई के लिए? देखिए, मुश्किलात तो आप देख रही हैं जब से अदालत के अहाते से जो है वो ड्रैग करके गिरफ्तार कर लिया जाए, खसूसन जब वो सुबह ये बाकायदा तौर पे पब्लिकली बयान देते हैं कि अगर आपके पास कोई वारंट है तो मैं गिरफ्तारी के लिए तैयार होऊंगा, मेरी लीगल टीम मेरे साथ होगी, वो देख लेगी। और वो गए भी अदालतों के पास थे, अदालत के सामने थे। अगर कोई ये कहता है कि कानून आइन का एहतराम नहीं करते तो मुझे उसकी समझ नहीं आती, इसलिए कि जो अदालत में पेश हुआ है और पिछले जख्मी टांग के साथ और बीमारी के बावजूद भी मुसलसल मुख्तलिफ अदालतों में 150 FIR था। इंसान है, कोई जिन तो नहीं है कि 150 अदालतों में वो पेश हो जाते। जहां जहां पेश हो सकते थे मुमकिन था वहां पेश होते रहे, कहीं वकील पेश होते रहे, कहीं तारीखें मांगते रहे, कहीं ऑर्डर चैलेंज करते रहे अपर कोर्ट्स में। मगर बहरहाल जिन जमात का लीडर को आप इस तरह ले जाएं और उसकी जो खसूसन फॉलोइंग जो है वो बिल्कुल यंगस्टर्स पे मुश्तमिल हो, मेजॉरिटी, क्योंकि इसमें खवातीन, बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग सारे शामिल हैं, मगर बाय लार्ज ज्यादा नौजवान है जो यंगस्टर है, टीनेजर्स हैं। तो फिर और उसके बाद फिर ऐसी एक उनके सेकंड केडर्स को, फर्स्ट केडर को अचानक उनके बाद छापे मार के गिरफ्तार किया जाए, 1000 आदमी कर लिया जाए, तो आपने तो इन बच्चों को खुद लीडरलेस छोड़ दिया ना जी। बट शेख साहब, ये तो बड़े दिनों से पता था कि खान साहब को किसी वक्त भी गिरफ्तार किया जा सकता है, तो आप लोगों ने स्ट्रैटेजी नहीं बनाई थी कि जो रिएक्शन आएगा हमने किधर एहतजाज करना है, कहाँ जमा होना है? लीडरशिप जो पाकिस्तान पीटीआई की है वो किधर थी कल? देखें, हमने ये स्ट्रैटेजी क्या बनानी थी? अगर हमें ये बता दिया जाता कि इन्होंने गिरफ्तार हो जाना है तो ये तो अदालतों ने फैसले करने थे, वो बेल्स के ऊपर थे, नोटिस के जवाब दे रहे थे। मुझे और आपको तो शायद अंदाजा हो सकता है, मगर जो वर्कर नीचे होता है वो तो अपने लीडर को किसी और निगाह से देखता है, वो तो तसव्वुर भी नहीं करता। चाहे गिरफ्तारी का आप 10 टीवी चैनल्स पे बताती भी फिरें, वो ये समझते होते हैं और वर्कर ऐसे ही समझते हैं कि हमारे लीडर नाकाबिले तस्कीर है, चाहे किसी भी पार्टी का वो लीडर हो। तो आप उससे वो तवक्को नहीं कर सकती हैं जो आप किसी MNA से या किसी सीनियर लीडर से कर सकती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि दिस न्यूज केम टू देम एज अ शॉक। तो उनको नहीं समझ आई पहले 3-4 घंटे, फिर जैसे जैसे चीजें सेटल हुई और वो जो साइलेंट मेजोरिटी जो घरों में बैठी है, जो खान साहब के असल फॉलोअर्स हैं, ये सिर्फ MNAs MPs के आपको ना देखें आप, इनका असल ताकत खान की लोगों के घरों में मौजूद है। वो जैसे जैसे बाहर निकलते रहे, वो आगे आते रहे, उस तरीके से फिर चीजें जो है। So but now what? ये जो इस कदर सख्त प्रेस रिलीज आई है, इसके बाद अब क्या एक्शन होगा पार्टी का? देखें, पार्टी ने तो बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा है कि पार्टी किसी भी मुनज़्ज़म तोड़ फोड़ का हिस्सा नहीं है और पार्टी ने किसी को डायरेक्शंस नहीं दी है। पार्टी ये कह चुकी है, शाह महमूद ने आगे क्लैरिटी से कहा है, असद उमर ने कहा है, फवाद ने कहा है, मैं कहता रहा हूँ कि आप पुरअमन एहतजाज करें, वो आपका राइट है, वो आपका हक है। जैसे हमेशा जिस तरह खान साहब को जब निकाला गया था अदम एतमाद के थ्रू, तो लाखों बंदे आए थे, पुरअमन थे, कोई ऐसा इशू नहीं हुआ। तो ये पार्टी की तरफ से डायरेक्शन तो यही है कि आपका हक है, निकलो, बड़ी तादाद में निकलो, मगर पुरअमन तरीके से निकलो। चाहे सरकारी इमलाक है, चाहे गैर सरकारी इमलाक है, सबका एहतराम जो है वो जरूरी है। और ये तो चाहते हैं कि PTI का चेहरा मस्क करके पेश किया जाए, ये तो बेनिफिशरी होंगे उसके। तो हम ये कैसे कह सकते हैं
کہ جی آپ اس قسم کا کام کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی پوزیشن اس کے اوپر بڑی کلیئر ہے. اب جو آگے جو پوزیشنیں دیکھ رہے ہیں، جو ہمارے دوست حکومت میں بیٹھے ہیں، اب اس وقت ان کی وہ بینیفیشری ہوئے کھڑے ہیں، ان کی بلے بلے ہے، تو وہ اپنی بدماشی ہے، مانے نہ مانے ان کی مرضی ہے، مگر ان کی حقائق تو تبدیل نہیں ہوتے. ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ جو پی ٹی آئی کے اور عمران خان کے ماننے والے تھے، وہ اپنا احتجاج کا حق وہ کر رہے تھے. اس احتجاج کے اندر نون لیگ کی حکومت کے نگران حکومت کے لوگ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا لبادہ اوڑھ کے شامل ہوئے، وہ توڑ پھوڑ بنے، انہوں نے یہ سارے نقصان کیے. یہ پریس ریلیز میں لکھا ہے کہ وہ تحقیق کریں گے، ان کے پاس ویڈیو ہے، اللہ کرے وہ تحقیق کریں، تفتیش کریں، اور جو لوگ یہ کر رہے تھے ان کو وہ کریں، ان کے ساتھ ان کا رائٹ بنتا ہے. کیوں نہیں؟ یہ آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے کہ تحقیق ہوگی تو پتہ چلے گا، لیکن آئی ایس پی آئی نے کہا ہم نے تحقیق کر لی ہے. نہیں، ساتھ ان کا رائٹ بنتا ہے. ایک میں بات بتاتا چلوں گا، جب ہم پیپلز پارٹی کی حکومت میں اور میاں شہباز شریف نیچے چیف منسٹر تھے، بجلی کی بندش کے خلاف پورے پاکستان میں خصوصاً پنجاب میں احتجاج ہوئے، تو پنجاب کے کئی ضلعوں میں ٹرینیں، پولیس چوکیاں، گاڑیاں، پولیس کے دفاتر، بسیں لوگوں کی نظر آتش کر دی گئی تھی، اور اس میں اس وقت کی حکومت جو تھی وہ شامل تھی. اچانک ہی پولیس غائب ہو گئی ہر ضلع میں سے، مطلب ڈی پی او کے دفاتر کے ساتھ جو ہے وہ 122 کے دفتروں کو آگ لگائی گئی، پھر پولیس چلی نہیں، پولیس بھی نظر نہیں آئی. ہاں، تو یہ ان کا پرانا طریقہ واردات ہے. اس وقت یہ پیپلز پارٹی کو گندا کرنا چاہتے تھے، اب یہ پی ٹی آئی کو ٹریپ کرنا چاہتے تھے. وہ تو اینگری موب تھا، بچے تھے، ینگسٹر تھے، عورتیں تھی، ٹھیک ہے، وہ غصے میں تھے، غم میں تھے، تکلیف تھی، مگر کوئی دیکھے کوئی پڑھا لکھا آدمی یہ کہے گا کہ جی تم فلانے کے گھر چلے جاؤ. اگر پرویز الہی کے گھر جانا برا ہے نا جی، تو پھر کورٹ کمانڈر کے گھر جانا بھی برا ہے. ٹھیک، لیکن ہم چلتے ہیں علی صاحب کی طرف. لیکن ایک یہ بات ہے کہ بڑے دنوں سے ہم دیکھے تھے، ایک سال سے ایک سیاسی بیانیہ بھی ہے، لیکن پی ایم ایل این تو پہلے ہی ایک فتنہ انتشار اور اس حوالے سے ایک پورا نیریٹو بنا چکی ہے پی ٹی آئی کے خلاف. پی ڈی ایم یہ بنا چکی ہے، مولانا فضل الرحمان یہ کہہ چکے ہیں. اگر پی ایم ایل این اور مولانا فضل الرحمان نیریٹو بنانے جوگے ہوتے یا ان کا کوئی نیریٹو بنتا تو الیکشن سے بھاگتے، نیریٹو کا جواب نیریٹو سے دیتے تو میدان میں آ کے مقابلہ کر لیتے. ان سے سوال پوچھتے ہیں، لیکن آج جو طارق صاحب نے بات کی ہے پہلے وہ دیکھیے. کل جو آر ایس ایس کے کہنے یہ جتنے لوگ ہیں یہ پاکستان کے حق میں نہیں ہیں. یہ مٹھی بھر لوگ 50-50 کی ٹولیاں ان کے بی جے پی سے رابطے ہیں، ان کے آر ایس ایس سے رابطے ہیں. کل انڈیا میں خوشیاں منائی گئی ہیں، انڈیا میں خوشیاں منائی گئی ہیں، مٹھائیاں بانٹی گئی ہیں کہ کور کمانڈر کے گھروں تک یہ لوگ گئے ہیں 50-50 کی ٹولیوں میں. ان کو کچلنا کوئی پرابلم نہیں ہے. اب کسی نے پاکستان کے کسی سرکاری یا نیم سرکاری دفتر یا کسی ادارے کی طرف پیش قدمی کی کوشش کی، نتائج کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے. اب اسٹیٹ اس پر اپنی رٹ مکمل اسٹیبلش کرے. سو علی صاحب آر ایس ایس کے ساتھ رابطے ہیں بی جے پی کے. جی شیخ صاحب، صرف میں اپنے بھائی طارق صاحب سے پرانی شناسائی بھی ہے، میں آپ کے وساطت اپنے اگر کوئی نون لیگ کے بھائی بیٹھے ہیں یا طارق صاحب سے ہی پوچھ لوں، مجھے یہ بتائیں میں مٹھی بھر لوگ نکلے کچل سکتے، سیدھے کچلیا کیوں نہیں؟ کیا ان انتظار کر رہے تھے کہ وہ کور کمانڈر کے گھر پہ وہ بیوقوف چلے جاتے؟ کیا آپ انتظار کر رہے تھے کہ وہ کسی چیز کو آگ لگے؟ کیوں نہیں کچلیا؟ کتنے چلی گئی سی تھوڑی پولیس؟ یہ ساتھ ہوتا ہے کہ ان کے پاس کیپیسٹی بھی تھی، مگر انہوں نے اپنے بندے موب میں شامل کر کے یہ نقصان انہوں نے کرایا. If they had the capacity, why didn't they stop? اوکے علی گوہر بر صاحب، شیخ صاحب کا بھی سوال ہو گیا why did they not stop. لیکن اوور آل جو صورتحال ہے یہ ایک تکلیف دہ صورتحال ہے. اس وقت بھی مختلف جگہوں سے آنسو گیس شیلنگ کی اطلاعات آ رہی ہیں، پروٹیسٹرز ادھر ادھر پھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. سو یہ کب تک چلے گا؟ کیا بہتر نہیں ہے کہ اس کا کوئی پراپر وے فارورڈ ہو، یا آپ نے آل آؤٹ سیریس ایکشن لینا ہے پی ٹی آئی پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں فریہ، بات یہ ہے کہ یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے. 2013 کی جو اسمبلی تھی جس میں بھائی شیخ وقاص صاحب کے والد صاحب بھی پی ایم ایل این کے ٹکٹ پہ ایم این اے تھے، تو اس وقت بھی مطلب ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح سے دھرنے دیے گئے، جس طرح سے پی ٹی وی پر حملہ کیا، جس طرح سے جو آج کے ہمارے موجودہ صدر ہیں پاکستان کے، ان کی آڈیوز بھی سامنے آ چکی ہیں. ان لوگوں کی ٹریننگ ہی ڈے ون سے یہی ہے کہ پاکستان میں مطلب ہے کہ پرتشدد سیاست، پرتشدد واقعات جو ہیں وہ ان لوگوں کی ٹریننگ کا حصہ ہے.
اور انہوں نے یہی تو وجہ ہے کہ پاکستان کی نوجوان نسل کے ذہنوں کے اندر عمران نیازی صاحب نے نفرتیں اور تشدد کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیا. چلیں آج کے واقعات پر تو ذکر کرتے ہیں کرنا کچلنا فتنہ یہ ورڈز تو آپ یوز کرتے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں, اس وقت بھی آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی وی پر حملہ کیا گیا, سپریم کورٹ کے ارد گرد قبریں کھودی گئیں, قومی اسمبلی کے جنگلے توڑے گئے, اور ابھی کے واقعات دیکھیں کہ ایمبولینس کے اندر سے مریضوں کو اتار کے اس کو جلا دیا. کور کمانڈر ہاؤس کے اوپر جو مطلب جو کچھ ہوا وہ جناح ہاؤس ہے, اور جو کیس ہے آپ دیکھ لیں کہ بالکل سامنے ملک ریاض صاحب کا ایک بہت بڑا پلازہ ہے, اس کا ایک شیشہ تک نہیں ٹوٹا. یہ جو ٹارگیٹڈ مطلب ہے کہ حملے تھے اور اٹیکس تھے, اس کی آڈیوز اور ویڈیوز تو اب سامنے آ چکی ہیں, وہ ایجنسیز نے یہ سوال میں نے بعد میں پوچھا تھا کیونکہ آپ نے ذکر کر دیا ملک ریاض کا. یہ آج پرائم منسٹر نے بھی بات کی ہے, اور القادر ٹرسٹ کی جب بات کرتے ہیں, خان صاحب کی بات کرتے ہیں, ملک ریاض کا انہوں نے بھی ذکر نہیں کیا. ویسے وائی دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ تو مطلب ہے کہ صاف بڑی کلیئر بات ہے نا کہ وہ پیسہ کس کا تھا, کس طرح سے پہنچا, کس طرح سے پوری کابینہ کو کے آگے لفافہ. آج بھی آپ کابینہ سے پوچھ لیں تو کوئی نہیں بتا سکتا. لفافہ جدھر سے آیا ادھر بھی سوال پوچھے نا, ادھر نہیں پوچھنا. وہ دیکھیں نا, وہ تو سوال ہے, یہی تو وہ کیس ہے. اگر عمران نیازی صاحب گرفتار ہوئے تو یہ کون سی بڑی بات ہے. یہاں پر نواز شریف صاحب گرفتار ہوئے, ان کی بیٹی گرفتار ہوئی, جیلوں کے اندر گرفتار کیا گیا. شہباز شریف صاحب کینسر سروائیور ہیں, ان کو گرفتار کیا گیا. محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی, 14 سال آصف زرداری جیل میں رہے. تو یہ پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ کا گرفتار ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے, کوئی چمبا نہیں. یہاں پر تو بہت بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں. حتیٰ کہ اکبر بگٹی صاحب کی بھی آپ کو پتہ ہے کہ واقعہ ہوا تھا. کیا پاکستان میں اس طرح سے آگ لگا دی گئی تھی, کیا اس طرح سے حملے کیے گئے تھے. اور اگر یہ کہا جائے کہ جناب یہ چند لوگ تھے, اب 2 بندے آ کر یہ بات کر دیں میڈیا کے اوپر, کوئی ذمہ داران کہ بھائی اس کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو شرپسند ہے. ان آڈیوز ویڈیوز کے ساتھ اب مطلب ہے کہ یہ کہانی چھپ نہیں گئی, یہ تمام چیزیں ایکسپوز ہو چکی ہیں. اور جس طرح سے ابھی میں آپ کو, کیونکہ اطلاعات یہ ہے کہ آل آؤٹ جانا ہے, آپ نے ان کو کالعدم قرار دینا ہے, ایسے پلانز بن رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ تو جو بھی قانون اور آئین کے مطابق مطلب ہے جو بھی سخت سے سخت قانونی اقدام ہے وہ ان شر پسندوں کے خلاف اٹھانا بھی چاہیے اور اٹھایا بھی جائے گا. لیکن ذاتی طور پر شیخ صاحب بھی شرپسند ہیں جو ساتھ بیٹھے نہیں. دیکھیں وہ شرپسند جنہوں نے یہ واقعات کیے ہیں, جنہوں نے یہ ہدایات کی ہیں. مجھے تو شیخ صاحب کی کوئی آڈیو ویڈیو نظر نہیں آئی. میرے بھائی ہیں, اگر انہوں نے کوئی اس قسم کا کام نہیں کیا تو میں ان پر کیوں الزام لگاؤں گا. جہاں تک جن لوگوں نے کیے وہ آپ کو بھی پتہ ہے, شیخ صاحب کو بھی پتہ ہے, جن کی سامنے آ چکی ہیں. اعجاز چودھری صاحب کی سامنے آ چکی ہے, مراد سعید صاحب کی سامنے آ چکی ہے, وہ اپنے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی سامنے آ چکی ہیں, گجرانوالہ سے ان کے لوگوں کی ٹکٹ ہولڈرز کی سامنے آ چکی ہیں. اور خاص طور پر مراد سعید نے ایک بات کی ہے جو کہ آڈیو شاید آپ نے بھی سنی ہو. انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کو وہ جگہ دکھا دی اور بتا دی گئی تھی کہ جب عمران نیازی کو گرفتار کیا جائے گا تو کس چیز پر حملہ کرنا ہے, کس جگہ پر کرنا ہے. حملے کا ورڈ نہیں ہے اس آڈیو میں, وہ میں نے سنی ہے. اس میں یہ کہا گیا کہ جگہ آئیڈینٹیفائی کر دی گئی ہیں, یہ بات ہے اس کے اندر. ہاں دیکھیں نا وہ. اچھا پھر ایک صاحب ہیں, مجھے ان کے نام کا نہیں پتا, میں آپ کو واٹس ایپ کر سکتا ہوں. وہ اپنے ایک پروگرام جو کہ سوشل میڈیا کا ایک پروگرام تھا, اس میں باقاعدہ وہ ایک بندے کا نام لے رہے ہیں کہ کس کس جگہ پر جا کر حملہ کریں, کن جگہوں پر حملہ کرنے. اور وہ ایک ٹف ایکشن اگینسٹ دیز پیپل, یہ آپ کہہ رہے ہیں ان تمام لوگ جو آئیڈینٹیفائی ہو گئے ہیں ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا. بالکل لیا جائے. اور جہاں تک یہ کہا جا رہا ہے قبل از وقت یہ باتیں کی جائیں کہ مطلب ہے کہ وہ کالعدم قرار دیا جائے, دیکھیں یہ قانونی تقاضے ہیں. کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو کالعدم تو قرار نہیں دیا جانا چاہیے. اور آج جہاں تک فرم دستگیر صاحب کی میں بات سن رہا تھا کہ آج جو ہے وہ کابینہ کے اجلاس میں یہ بات ڈسکس ہوئی, تو کوشش تو کی جائے گی ان چیزوں کو اوائڈ کیا جائے. لیکن حالات اور کڑیاں جس طرح جا رہی ہیں تو میرا خیال ہے کہ ریاست جو ہے ان پرتشدد واقعات کو ریاست کا ہضم کرنا بھی بہت مشکل ہے. یہ بات ٹھیک ہے, اور اس طرح سے
مجھے عامر ضیاء صاحب کو بھی شامل کریں تھے، بڑی دیر سے وہ ہماری بات سن رہے ہیں. یہ آپ نے ٹھیک کہا ہے، پاکستان میں فوجی املاک کو نقصان پہنچانے پر کس قسم کی کارروائی ہو سکتی ہے قانونی؟ لیٹس ہیو اے لک. اگر ملزم فوجی ہے تو ان کے خلاف کارروائی پاکستانی آرمی ایکٹ 1952 کے تحت کی جاتی ہے. فوجی شخص کے خلاف کارروائی یا تحقیقات کا اختیار اگر فوج خود پولیس کو دینا چاہے تو ایسا ممکن ہے، تاہم یہ کارروائی عام طور پر فوج میں کورٹ مارشل کے ذریعے کی جاتی ہے. اگر کنٹونمنٹ ایریا میں ایک سویلین شہری کسی جرم کا مرتکب پایا گیا ہو تو اس کے خلاف ایف آئی آر پولیس درج کرتی ہے. آپریشنل فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچانے کی صورت میں انسداد دہشت گردی اور آرمی ایکٹ کے تحت فوجی عدالت میں کارروائی کی جا سکتی ہے. اگر کسی ملزم کے خلاف مقدمہ اور کارروائی پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت ہوئی تو اس شخص کا فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کیا جائے گا. جی ایچ کیو آپریشنل فوجی تنصیبات میں شامل ہے، اس لیے اس عمارت پر ہونے والا حملہ پاکستان آرمی کے ایکٹ کے تناظر میں دیکھا جائے گا. جی ایچ کیو پر حملے میں ملوث سویلینز کے خلاف جنرل کورٹ مارشل کے تحت کارروائی کا بھی امکان ہے. عامر ضیاء صاحب، معاملہ تو یہ سیریس ہی ہے اور اس کو سیریسلی ہی لینا چاہیے، لیکن آپ کو اب آگے نظر کیا آ رہا ہے اور کراچی میں صورتحال کیا ہے؟ دیکھیں، ایک تو آپ نے شیخ وقاص سے جب گفتگو شروع کی آپ نے کہا پی ٹی آئی مشکل میں، اس وقت مجھے خیال ہی آیا کہ پی ٹی آئی مشکل میں نہیں ہے، نہ پی ڈی ایم مشکل میں ہے. مشکل میں اس وقت پاکستان ہے. اور اس طرح کا جو بحران جس کا ہمیں اس وقت سامنا ہے، سیاسی بحران، معاشی بحران، اس کی نظیر نہیں ملتی. یہ کبھی تاریخ میں نہیں ہوا کہ جس طرح سے مطلب ہے کہ فوجی املاک کے اوپر حملہ کیا گیا. اور بڑی اچھی بات ہے کہ فوج نے بہت ہی صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، اور میرے خیال میں جو انہوں نے پہلے دن پالیسی جو اپنائی تھی اس کو جاری و ساری رہنا چاہیے. اس کی وجہ میں یہ عرض کروں گا کہ مجھے کلیشے سے باہر نکل کے چیزوں کو سوچنا ہوگا فریہ صاحبہ، کہ آپ جو ہے صرف شرپسند کہہ کے ایک پورا بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ جی شرپسند لوگ ہیں اور پتہ نہیں کون لوگ ہیں. یہ ہو سکتا ہے اس میں تقریب کار بھی آ جاتے ہیں، شرپسند بھی آ جاتے ہیں، لیکن یہ سوچنا چاہیے کہ ایک بہت بڑی تعداد تھی اور آپ صرف شرپسند کہہ کے اس چیز کو مینج نہیں کر سکتے. آپ کو یہ سوال یقیناً کرنا پڑے گا کہ لوگوں میں جو یہ غم و غصہ ہے اس کی وجہ کیا ہے. اور آج کے دور میں ہمیں کولر مائنڈ یعنی کہ ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ ہماری جو ریاستی ادارے ہیں ان کو پالیسی وضع بھی کرنی پڑے گی اور اس معاملے کو ٹیکل بھی کرنا پڑے گا. اگر فرض کریں اگر اتنا ہی صرف لا اینڈ آرڈر کا پرابلم اگر بنا کر دیکھا جائے گا کہ جی ان کو پکڑ لو اور مقدمہ کر دو اور فلاں کو ڈنڈے مار دو، تو اس سے کے حوالے سے نوٹیفیکیشن آ گیا، اسلام آباد میں تجویز آ گئی، سو معاملہ تو یہ اب لا اینڈ آرڈر کا ہی ہے. نہیں، لا اینڈ آرڈر کا ہے، لیکن اگر آپ صرف لا اینڈ آرڈر کا کہہ کے اس کو مطلب اگر ٹیکل کریں گے فریہ صاحبہ تو چیزیں اور معاملات خراب ہوں گے. آپ کو اس وقت اندازہ نہیں لوگوں کی انٹینسٹی کا، لوگوں کے جذبات کا. کراچی سے لے کر جو ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں نا جو سینٹرسٹ پاکستان ہوا کرتا ہے جس میں مڈل کلاس ہے، اپر مڈل کلاس ہے، ہمارے محنت کش لوگ ہیں، وہ آج بہت بیزار بیٹھے ہوئے ہیں، بہت غصے میں ہیں اور وہ سمجھتے ہیں بہت ساری ملٹیپل فیکٹرز ہیں. عمران خان ایک وجہ ہے، دوسری وجہ جو ہے پی ڈی ایم ہے. پی ڈی ایم خود ہے، اس لیے پی ڈی ایم ہے کہ لوگ کل تک یہ کہا کرتے تھے، 1999 سے ہم سن رہے تھے کہ ان لوگوں نے گلے گلے کرپشن میں ملوث ہیں، تو پتہ چلا یہ لوگ تو بہت ہی پوتر ہیں، بہت ہی ایماندار لوگ ہیں، اس لیے ان کے مقدمات ختم ہو جاتے ہیں. اور جس کو صادق و امین کہا جاتا تھا پتہ چلا کہ اس کو کرپشن میں ملوث کر دیا گیا. تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا چیزیں جس طرح سے اس وقت ہمارے یہاں بیانیہ بنایا جا رہا ہے، کوشش کی جا رہی ہے، لیکن کوئی سٹوری ہے نہیں سیل کرنے کے لیے. معاف کیجئے گا پی ڈی ایم کے پاس. اس کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ لوگ چیزوں کو اگر آپ صرف لا اینڈ آرڈر کر کے مینج کریں گے نا تو چیزیں مزید خراب ہوں گی. آپ نے ایک زمانے میں ذرا ہسٹوریکل پرسپیکٹو دوں، نیشنل عوامی پارٹی پہ کو پابندی لگائی گئی تھی، کیا فرق پڑا تھا اس سے؟ کچھ نہیں پڑا تھا. ٹھیک ہے نا. آپ یاد کریں تھے یہ جو اب ہر آدمی بڑا پرامن بنا ہوا ہے کہ جی سیاسی جماعتیں تشدد نہیں کرتی. ہم نے ایم آر ڈی کی تحریک میں ہم لوگ بھی ہوتے تھے بطور طالب علم. اس وقت ظاہر ہے کہ عوامی سپورٹ نہیں ہوتی تھی تو اتنا تماشا بنا نہیں تھا، لیکن دیہی سندھ کے اندر لوگوں نے کوشش کی تھی اور وہاں پہ باقاعدہ فوجی آپریشن ہوا تھا، وائلنس بھی ہوا تھا، سب کچھ ہوا تھا اس میں. ٹھیک ہے نا. پھر جب بے نظیر بھٹو صاحبہ کا سانحہ ہوا تھا، ان کو قتل کیا گیا تھا اس دن آپ پورے پاکستان کے ہر بڑے شہر میں آگ لگی ہوئی تھی. اس میں پبلک ٹرانسپورٹ دیکھ لیں، پرائیویٹ املاک دیکھ لیں. تو ایک ہماری یہاں پوری تاریخ ہے، ساؤتھ ایشینز کا مزاج ہے اور اس مزاج کو آپ سمجھنا ہی چاہیے کہ جاتا ہے فارمر پریزیڈنٹ کو کہ انہوں نے پھر کام ڈاؤن کیا سچویشن. نہیں، یہ تو کہانی بنائی، یہ تو بات کہنا، یہ تو آفٹر تھاٹ ہے. وہ تو آفٹر جب 48 گھنٹے کے بعد اگر آپ اپیل کریں گے، جب تک ٹرینیں جل چکی تھیں، لوگوں کے مطلب گھر جل گئے تھے، گاڑیاں جل گئی تھیں. میں اس وقت میں نے پنڈی میں بھی تھا اسی دن، اس کے بعد میں کراچی بھی رات کو پہنچا تھا. تو ایئرپورٹ سے لے کر مطلب ہے ڈیفنس تک
پوری راستوں میں گاڑیاں جلی ہوئی تھیں. تو ایک بہت ہی برا اس ملک نے دور دیکھے. ہم لوگ ہماری لوگوں کی یادداشت بڑی چھوٹی سی ہے, بھول جاتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ وہ چیز جو ہے جائز کرتی جو کل ہوا, ٹھیک ہے, یہ ہم نہیں کہہ رہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ڈنڈا مسئلے کا حل ہوتا تو ہر مسئلہ حل ہو چکا ہوتا. ڈنڈا مسئلے کا حل نہیں ہے. مسئلے کا حل یہ ہے کہ اس وقت آپ کراچی میں ہیں, وہاں پہ کیسا رسپانس ہے؟ کیونکہ ہم نے سنا کہ جس طرح سے یہاں پہ ری ایکشن آیا وہاں پہ کافی کنٹرول تھا. نہیں, کنٹرول دیکھیں, ایک تو یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کی فالوئنگ نہیں ہے, پی ٹی آئی کی فالوئنگ ہے, لیکن یہاں پر پی ٹی آئی اس طرح سے منظم جماعت نہیں ہے. اور ظاہر ہے کہ انہوں نے کل کوشش کی شارع فیصل کے اوپر اور ڈسٹرب بھی کیا. آج بھی کچھ بعض جگہوں پہ میں نے جو سنا ہے کہ ملینیم مال پہ اور ایک آدھ جگہ کے اوپر ہوا ہے, مظاہرہ ہوا ہے, لوگ جمع ہوئے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ڈے ون پہ پوری کی پوری آپ مطلب ہے کہ پارٹی موبلائز ہو جائے, نکل آئے. آپ اگر عام کراچیائٹ سے بات کریں, یہاں کے بزنس مین سے بات کریں, یہاں کے پروفیشنل سے بات کریں, تو وہ اس وقت ایک گریف میں ہے, شوق میں ہے, اداس ہے, کیونکہ دیکھیں ہر چیز جو ہے اس ملک کی ڈاؤن ٹرن پر ہے. اس میں بجائے اس کے کہ ہمارے یہاں آپ بتائیں, حکومت کو اس وقت فوکس یہ کرنا چاہیے تھا کہ عمران کو پکڑ کر مزید اشتعال لے کر آئے, ہنگامہ کروائیں یا اکانومی کو مینج کریں. میں ایک سوال کوئکلی میں علی صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں, آج کیبنٹ میں ایمرجنسی بھی ڈسکس ہوئی ہے علی صاحب؟ نہیں, مجھے تو اس بات کا علم نہیں ہے ڈیٹیل, اور کوئی پریس ریلیز اگر آئے. شیخ صاحب کو مجھے لگ رہا ہے کہ علم ہے. شیخ صاحب آپ کے علم میں ہے آج کیبنٹ میں ڈسکس ہوا ہے ایمرجنسی کا آپشن؟ اڑتی خبر یہی ہے کہ کیبنٹ میں انہوں نے پی ٹی آئی کو بین کرنے, اس کی ایمرجنسی, ان تمام آپشنز پہ بات کی ہے, اور کوشش تو کئی لوگوں نے کی. باقی حقائق تو یہ بتا سکتے ہیں جو نون لیگ والے ہیں, ہمیں تو ادھر ادھر سے کسی دوست نے بتایا, آپ نے بتایا, میں نے بتایا, اسی طرح کی بات ہے. انہوں نے تو وہاں مطلب ہے کہ یہ پی ٹی آئی کو بین کرنے پہ کوئی سینسس جو ہے وہ کنسنسس جو ہے وہ نہیں کر سکتے وہاں پہ, اور کیسے کریں گے. یہاں ابھی عامر بھائی نے نیب کا ذکر کیا, آج وہ اے این پی ہوئی. آپ سب کو چھوڑے, آپ نے بھٹو صاحب کو پھانسی چڑھا دی, آپ نے پیپلز پارٹی کو ختم کر دیا, آپ نے 2 دفعہ مطلب ہے میاں صاحب کو پکڑا اور پکڑ کے ملک سے باہر آپ چلے گئے, تو میاں صاحب کی سیاست ختم ہوگی. میاں صاحب اس وقت بھی باہر ہے نا, وہ باہر ہے اور پیچھے پارٹی مزے کر رہی ہے, اور پارٹی جو ہے وہ نگران بھی بنائے بیٹھی ہے. تو یہ سیاسی پارٹیاں مکتیاں نہیں تھے. ایمرجنسی جو مشرف صاحب نے بھی لگائی تھی, ہم سارے اس وقت پارٹ آف پی ایم ایل کیو, یہ ایمرجنسی لگ بھی جاتی ہے. تو یہ جو آپ نفوس چھوڑ رہے ہیں اس یوتھ کے ذہنوں اور دلوں پہ, یہ آپ کو ہانٹ کریں گے. ان اے کنٹری جہاں پہ فائنینشیل کرائسس ہے, معیشت ختم ہو رہی ہے, ایک انوانٹڈ حکومت جو غیر پسندیدہ حکومت, آپ ان کے اپوزیشن کے عوام کے ایک پسندیدہ لیڈر کو اس طرح ڈریگ کے اندر کر رہے, یو آر ایڈنگ فیول ٹو دا فائر. پکڑ لیں, اندر کریں, پرچے دے دیں, آہنی ہاتھوں سے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں نپٹ لو. اس کے بعد کی کرو گے, پھر کی ہوئے گا؟ مار چلو سارے نوں, فائل آ چلو گے, کی کرو گے؟ رائٹ, یہ کوشچن ہے کہ آپ اور انفسٹڈ جائیں, لیکن اس معاملے کا حل نکلنا ٹیبل کے اوپر ہی ہے. عامر جہاں صاحب نے ٹھیک کہا. اینڈ ویلکم بیک. تھوڑا سا ہم نظر ڈالتے ہیں عمران خان صاحب اس وقت کیا کیا ہو رہا ہے وہاں پر. کل رات اچانک نیب راولپنڈی سے پولیس لائنز ان کو منتقل کیا گیا تھا, اور آج پولیس لائنز میں ہی عدالت لگائی گئی. عمران خان کے خلاف آج 2 کیسز کی سماعت ہوئی. القادر ٹرسٹ کیس میں خان صاحب کو 8 روز کے جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے کر دیا گیا. توشہ خانہ کیس میں آج فرد جرم عائد کر دی گئی ہے, لیکن اس کو سائن نہیں کیا خان صاحب نے, لیکن امکان یہ ہے کہ اس کیس میں ان کو سزا اور نااہلی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. جو عمران خان صاحب نے بتایا ہے, اور ایک سورس نے بھی جن کی ان سے بات ہوئی ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے تکلیف کی شکایت کی ہے. انہوں نے کہا کہ میں 24 گھنٹے سے واش روم نہیں گیا. میرے مالج ڈاکٹر فیصل کے حوالے سے انہوں نے ریکویسٹ کی ہے. یہ بھی کہا خان صاحب نے کہ ڈر ہے میرے ساتھ مقصود چپڑاسی والا کام نہ ہو, یہ انجیکشن لگاتے ہیں, بندہ آہستہ آہستہ مر جاتا ہے. نیب نے مجھے گرفتاری کے بعد آفس پہنچ کر وارنٹس دکھائے, جو بھی پیسے آئے وہ کیبنٹ کی منظوری سے آئے. نیب کہہ رہا ہے کہ ہم نے ریکارڈ اکٹھا کرنا ہے, تو کون سا ریکارڈ نیب کو چاہیے جو کہ میں نہیں دے رہا یا میں نہیں مان رہا. جو ہمیں بتائی گئی بات وہ یہ بھی کہ جو چوٹ ان کو لگی ہے
اس میں بھی تکلیف ہے، اس کے علاوہ انکمفرٹیبل سچویشن بھی ہے. ہمارے ساتھ اظہر صدیق صاحب موجود ہیں. اظہر صاحب، لیگلی کیا اس کے اوپر ہو سکتا ہے جو شکایت ملی ہے خان صاحب کے ساتھ سلوک کی؟ جی اظہر صدیق صاحب، کین یو ہیئر می؟ اظہر صدیق صاحب کو میری آواز نہیں آ رہی ہے. اظہر صدیق صاحب، کین یو ہیئر می؟ اوکے، سو we'll try to get in touch with him again. I'll come to you, علی صاحب. اس وقت جو صورتحال ہے، کچھ عرصے پہلے ہمارے پروگرام میں خان صاحب نے ایک بات کی تھی. لیٹس واچ دیٹ. سازش ہے اس کو واپس لانے کی، اور واپس لائے کیسے لائے گا؟ وہ تو نااہل ہوا ہے. سازش یہ ہے کہ جی عمران خان کو بھی نااہل کروا دو، اور پھر اسے کہو کہ جی ہاں دیکھیں نا، دونوں کو ہم لڑنے کی اجازت دے دیتے ہیں. یہ نہیں کہ وہ اربوں روپے کی پراپرٹیز باہر چوری کر کے پیسہ باہر لے کے گیا. مجھے ٹیکنیکل گراؤنڈز ریکارڈ کر ہمیں ایک ہی جگہ پہ کھڑا کر دے، میں کبھی یہ ڈیل مانوں گا نہیں. اور اسی حوالے سے مریم نواز بھی بار بار یہ بات کہہ چکی ہیں کہ دونوں پلڑے برابر ہوں ترازو کے. وہ بھی دیکھیے. ترازو کے دونوں پلڑے برابر کیے جائیں گے. نواز شریف سے ہونے والی ناانصافیوں کا ازالہ ہوگا. وہ فتنہ خان گھڑی چور، پہلے اس کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کریں گے، پھر الیکشن ہوگا. لیکن پہلے ترازو کے دونوں پلڑے برابر کرو اور الیکشن کروا دو. جب تک نواز شریف کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا، مسلم لیگ نون ایسا الیکشن کبھی نہیں چاہے گی. ترازو کے دونوں پلڑے برابر کرو اور صبح الیکشن کرا دو. پہلے گھڑی چور کو کٹہرے میں کھڑا کرو. 55 ارب روپے اپنی جیب میں ڈالنے والے کو کٹہرے میں کھڑا کرو، پھر الیکشن. سو علی صاحب، کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب الیکشن ہو سکتا ہے پھر پلڑے برابر ہوئے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ مطلب ہے کہ جو قومی اسمبلی کا ٹائم ہے تو اس کے حساب سے تو 13-14 اگست ڈیٹ بنتی ہے جب اسمبلیاں ختم ہوں گی، اور اس کے بعد وقت پر الیکشن ہوں گی. لیکن قابل ذکر بات یہ ہے کہ عمران نیازی صاحب خود آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح سے جب اقتدار پر برجمان ہوئے، کس طرح سے RTI سسٹم بند کیا گیا، کس طرح سے ان کی سہولت کاری کی گئی، کس طرح سے ہماری پارٹی سے لوگوں کو دیگر پارٹیوں کے اندر شامل کیا گیا، اور کس طرح سے لوگوں کی وفاداریاں تبدیل گئیں. کس طرح سے وہ نعرے لگاتے تھے کہ فلاں کا AC بند کر دو، میں دیکھ رہا ہوں، میں آ کے نبڑ لیتا، اور منہ پر ہاتھ بھی پھیرتے ہوتے تھے. پھر کس طرح سے رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر 15 کلو ہیروئن ڈال دی گئی، ایک بدنام زمانہ کیس بنایا گیا، اور مطلب ہے کہ روز وہ اناؤنس کرتے تھے، اور یہاں بھی ان کو پوری لسٹ ہے. احسن اقبال صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب گرفتار ہوئے اپنی گاڑی سے، خواجہ آصف صاحب کو گرفتار کر لیا گیا، شہباز شریف صاحب گرفتار ہوئے، حمزہ شہباز گرفتار ہوئے، مریم نواز گرفتار ہوئی، نواز شریف صاحب خود گرفتار. ٹھیک ہے، ایک لسٹ ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں پچھلے 1 سال میں کیا ہوا ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں. پھر ایک اور کام بھی ہوا ہے نا سر، جب سے PDM اتحاد میں آیا ہے، اس سے بھی ایک نظر ڈال لیں. اس پورے 1 سال میں موجودہ حکومت نے جون 2022 میں نیب قانون میں ترامیم کی. احتساب عدالت سے ایون فیلڈ ریفرنس میں مریم نواز کو 7 سال کی سزا ہوئی تھی، وہ 29 ستمبر 2022 کو بری ہو گئیں. نواز شریف کے خلاف پلاٹ الاٹمنٹ کیس کو احتساب عدالت نے 16 فروری 2030 کو واپس نیب کو بھجوا دیا. نیب قانون میں ترمیم کے بعد وزیراعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف رمضان شوگر ملز ریفرنس احتساب عدالت نے نیب کو واپس بھجوا دیا. شہباز شریف کے خلاف آشیانہ اسکینڈل میں وعدہ ماف گواہ اسرار سعید اپنے بیان سے مکر گئے، جبکہ کیس ابھی زیر سماعت ہے. اسحاق ڈار کے خلاف آمدن سے زائد اساس سجاد ریفرنس کو احتساب نے واپس نیب کو بھجوا دیا. ایون فیلڈ ریفرنس میں کیپٹن صفدر کو سزا ہوئی، وہ بری ہو گئے. احسن اقبال ناروال سپورٹس کمپلیکس ریفرنس میں باعزت بری ہوئے. نواز شریف، یوسف رضا گیلانی، آصف زرداری کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس نیب ترمیم کے تحت واپس بھجوا دیے گئے. آصف زرداری کے خلاف ٹریکٹرز اور SGS کو ٹیکنا میں نیب نے اپنی تمام اپیلیں واپس لیں، کیسز ختم ہوئے. آصف زرداری صاحب کے خلاف پاک لین ریفرنس اور ٹھٹا واٹر سپلائی ریفرنس بھی واپس بھجوا دیا گیا. اینڈ اگین دیر از اے ہول لسٹ. اب میں سب پڑھوں، آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. سو یہ بھی تو ہوا ہے اس سال. اگر جو آپ نے ذکر کیا وہ بھی ہوا تو ساتھ میں یہ ریورس بھی لگا ہے. سو اگین آئی کم ٹو دا کوشچن کہ یہی پلڑے برابر ہو رہے ہیں.
بات یہ ہے کہ کس طرح سے پیناما کا ذکر کر کے اقامہ کے اوپر سزا سنائی گئی، کس طرح سے جے آئی ٹیز واٹس ایپ کے اوپر بنائی گئی، کس طرح سے ثاقب نثار کا کردار جو کہ ابھی ٹکٹوں کی فروخت میں بھی سامنے آ رہا ہے، وہ سارے کردار بھی سامنے ایکسپوز ہوئے، کس طرح سے ٹرکوں کی باتیں کی گئیں اور کس طرح سے یہ سارا سلسلہ ہوا، وہ ساری چیزیں تو ایکسپوز ہو چکی ہیں۔ جو جھوٹے مقدمات تھے بنائے گئے، اگر وہ جھوٹے مقدمات میں بری ہوئے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ ان جھوٹے مقدمات میں پھر سزائیں ہونی چاہیے تھی، جن کے نہ کوئی ثبوت موجود تھے اور صرف جو اربوں روپے کے پیپر لہرائے جاتے تھے، میڈیا ٹرائل کیا جاتا تھا۔ وہ شہزاد اکبر صاحب کہاں ہیں جو کک بیکس لے کر خود اس ملک سے جو ہے وہ غائب ہو گئے اور اسکرین سے آؤٹ ہو گئے۔ ابھی تو بہت سارا سلسلہ پلڑے برابر ہونے کا، لیول پلینگ فیلڈ ہونے کا، مجھے یہ بتائیں ابھی نہیں ہوئے، ٹھیک ہے، you answer my question۔ نہیں، میری گزارش سن لیں نا، میری گزارش سن لیں۔ 2002 کا الیکشن نواز شریف الیکشن میں نہیں ہے، 2008 کا الیکشن نواز شریف صاحب الیکشن میں نہیں ہے، 2018 کا الیکشن نواز شریف صاحب الیکشن میں نہیں ہے۔ تو مطلب یہ عمران صاحب کی سہولت کاری ان کو کس طرح لگا؟ امپائر کی انگلی کا جو ٹرم تھی وہ کس نے ایجاد کی؟ ٹھیک ہے، آپ کی کوشچنز آگے ہیں، لیٹ می کم ناؤ ٹو عامر صاحب۔ اگر عمران نیازی صاحب ایک کیس میں گرفتار ہوئے ہیں تو پھر جس طرح سے آڈیو ویڈیوز بھی سامنے آ گئی ہیں، تو اس طرح سے ملک کے اوپر حملہ آور ہونا، اس طرح سے آگ لگا دینی، اس طرح سے ملک میں انتشار پھیلا دینا، اس کی نظیر نہیں ملتی۔ ماں سوائے کہ بے نظیر صاحبہ اگر شہید ہوئیں تو اس کے بعد آصف زرداری صاحب نے پاکستان کھپے کا نعرہ بھی لگایا۔ ٹھیک ہے، اگر مجھے اجازت دے عامر صاحب، یہ جو بھی میں نے پہلے بھی سوال کیا ایمرجنسی کے حوالے سے اور کیبنٹ میں تمام آپشنز ڈسکس ہوئی ہیں، یہ مائیکل کوگلمن نے ٹویٹ کی اور اس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے، بہت ساری باتیں کی ہیں لیکن انہوں نے ایک بات کی ہے، سو ٹیک اوور سیمز unlikely, the hybrid regime model will likely persevere۔ لیکن ڈاکٹر آصف محمود اگین ہی از یو ایس بیس، انہوں نے ایمرجنسی کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ لگ رہا ہے کہ چیزیں ایمرجنسی امپوزیشن کی طرف جا رہی ہیں which is going to have horrible impact on millions of Pakistanis for generation۔ سو اگر یہ یو ایس میں بھی یہ باتیں ہونے لگ گئی ہیں ٹیک اوور کی یا ایمرجنسی کی، تو کتنا خدشہ موجود ہے؟ دیکھیں بالکل خدشہ موجود ہے ایمرجنسی کا بھی، اور کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس وقت حالات جو ہیں اتنی غیر یقینی صورتحال ہے، اور افسوس اس بات کا ہے کہ پی ڈی ایم حکومت نے یہ چیزیں خود جو ہیں ان حالات تک ملک کو لے کر آئے، ورنہ بہت آسان وہ تھا کہ جناب اگر مطلب ہے کہ آپ اگر آئین کے مطابق انتخابات کروا دیتے تو معاملات سلجھ سکتے تھے، لیکن کیونکہ آپ نے قسم کھا لی کہ انتخابات ہم نے نہیں کرانا اور ہر قیمت پہ نہیں کرانا، تو اس کے نتیجے میں پاکستان کو گڑھے میں دھکیل دیا گیا اور اس گڑھے کو مزید گہرا کیا جا رہا ہے۔ اور یقیناً یہ والی جو بات ہے نا کہ ایمرجنسی لگ جائے گی، فلاں ہو جائے گا، آپ دیکھیں کہ پاکستانیوں کا رد عمل صرف پاکستان میں ہی نہیں، دنیا کے ہر بڑے شہر میں جہاں جہاں پاکستانی ڈائسپورا موجود ہے، لندن دیکھ لیں، وہاں نیو یارک دیکھ لیں، ٹورنٹو میں دیکھ لیں، ہر جگہ پہ بڑے بڑے مظاہرے ہوئے ہیں پاکستانیوں کے۔ میں جب بھی کہہ رہا ہوں جو پڑھا لکھا پاکستان ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہا کہ یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت کے ساتھ جن لوگوں جس طرح سے ان کو کہتے ہیں کرپشن کے کیسز میں بیل آؤٹ کرایا گیا ہے، بڑے بڑے کرپشن کے کیسز میں، اور وہ کیسز جو تھے عمران نے ان کے خلاف نہیں بنائے تھے، پیپلز پارٹی نے نون لیگ اور نون لیگ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف بنائے تھے۔ پھر نیب کے لاز میں جس طرح ترامیم کی گئی، صدوری قومی اسمبلی نے آپ نے گول پوسٹ چینج کر دی۔ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ جی ملزم جو ہے وہ خود ہی اپنے لیے قانون بنا رہا ہو، یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا، لیکن ماشاءاللہ پاکستان میں ہوا۔ اب توہین پارلیمنٹ کا قانون لے کر آ رہے ہیں، مجھے خطرہ ہے کہ ایک دن توہین بدعنوانی کا قانون لے کر آ جائیں گے یہ لوگ کہ جی بدعنوانی کے اوپر توہین ہو سکتی ہے کسی کی، آپ مت کہیں کسی کو۔ تو بات یہ ہے کہ جب عمران خان اگر بہت بڑے بدعنوان ہیں اور بہت بڑے دہشت گرد ہیں، تو اس وقت جو لوگ کابینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے متعلق کوئی پوچھے تو کہ ان کے جو کیسز ابھی آپ نے گنوائے ہیں کہ کس طرح سے ان کو فائدہ پہنچایا گیا اور کس طرح سے جو ایک نیا ہائبرڈ ریجیم آیا ہے، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ اس وقت جو حکومت کام کر رہی ہے، آپ کے خیال میں پی ڈی ایم اپنے دم خم پر ہے، اپنی ٹانگوں پہ کھڑی ہوئی ہے؟ اب تو اٹس اے ڈفرنٹ سیناریو۔ شیخ صاحب، یہ جو اب ظاہر خیبر پختونخوا میں، پنجاب میں اینڈ اسلام آباد میں فوج کی تعیناتی کے بعد آپ کیا سیناریو نظر آ رہا ہے، کیا تبدیلی آئے گی؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے جو قائدین ہیں ان کی طرف سے بارہا نوجوانوں کو، پی ٹی آئی ورکرز کو بتایا گیا ہے، اور میں ابھی گروپس میں میسیجز پڑھ رہا تھا، جو میسیج کسی بھی ونگ کی طرف سے آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ پرامن احتجاج کے لیے آپ صبح اتنے بجے اکٹھے ہو جائیں، پرامن احتجاج کے لیے فلاں جگہ پہ آپ اس جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں۔ تو پرامن احتجاج کے لیے لوگ ہر جگہ پہ نکلیں گے۔ میرا خیال ہے کہ اس کے لیے
سب کو جو ہے وہ اس کا احترام کرنا چاہیے، کیونکہ لوگ جو ہے ان میں غم ہے، غصہ ہے. جو مسچیف ہمیں لاہور میں نظر آئی ہے اس کی بھی انویسٹیگیشن ہو جائے گی، اس کا بھی پتہ لگ جائے گا، مگر اس کو سامنے رکھتے ہوئے ان لوگوں سے ان کے احتجاج کا حق نہ چھینیں. چیزوں کو دبائیں گے تو چیزیں ہو سکتا ہے وقتی طور پہ آپ کو ایسی نظر ہو، آپ کے لوگ آپ کو یہی خبر دیں کہ ایوری تھنگ ہیز بین ڈیلٹ ود، بٹ دس از ناٹ ہاؤ. ایک بات جی فریہ، ایک بات سوچنے کی کہ دیکھیں یہاں پر ایک جو لیگل آپ کے پرامن احتجاج کے دروازے بند کیے گئے، ہر جگہ پہ ایک دفعہ 144 لگائی گئی ہے، لوگوں کو آپ جمع نہیں ہونے دے رہے، آپ ان کو احتجاج جلسہ جلوس کرنے نہیں دے رہے، تو پھر ظاہر ہے اس کا رد عمل ہوگا، لوگ جتھوں کی شکل میں نکلیں گے جب آپ مین اسٹریم لیڈرشپ کو دبانا شروع کریں. جی علی صاحب، باقی رہ گئی ہے، مطلب ہے کہ جو جلاؤ گھراؤ باقی رہ گیا ہے. عامر صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ باقی ملک میں بھی آگ لگا دی جائے. میں یہ نہیں کہہ رہا، یہ آپ میرے الفاظ کو ٹویسٹ کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے جمہوری رویے ہوں، لوگوں کو پرامن احتجاج کرنے دیں، لوگوں کو گرفتار کر کے ننگا نہ کریں، پٹائی نہ کریں، تو ظاہر ہے کہ پھر لوگ نہیں کریں گے. اگر آپ انسانوں کی طرح ان سے سلوک کریں گے. اگر مجھے اجازت دیں، آئی ٹی کا بھی تربیت تو وہ تو پیپلز پارٹی نے بھی بہت دی تھی، باقی جماعتوں نے بھی بہت دی تھی. دیکھیں نا یہ لوگ بیچ میں انہوں سے چھٹی دے دی، احتجاج جس دن پارٹی نے کرنا تھا. یہ اتنے عقل مند ہیں بھئی، جو نوجوان یونیورسٹی میں جانا تھا، جنہوں نے اسکولوں میں جانا تھا، جن بچیوں نے دفاتر میں جانا تھا، انہوں نے موقع دیتا کہ آؤ آ کے احتجاج کرو تے کھپ پاؤ تے لڑو ساڑھے نال، اور پھر اپنے بندے بیچ میں گھسا کے انہوں نے جو ہے ان بچوں کو فوج کے آمنے سامنے کھڑے کرنے کی کوشش کی ہے. سینٹی ول پریویل. ہاں مسٹرسٹ ہے، دکھ ہے، گلے بھی ہوں گے، مگر یہ فوج ہماری فوج ہے، اور یہ عمران خان صاحب کہہ کے گئے ہیں، اور عمران خان صاحب نے بار یہ کہا ہے. لیکن آج خاص طور پہ پریس ریلیز میں سے یہ بات کہی گئی کہ خالی یہ سٹیٹمنٹس دینے سے کہ فوج ہماری ہے. انہوں نے کہا کہ فوج ہماری فوج ہے، بالکل کہا انہوں نے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج دور بجا رہے ہیں اور جو اپنے آپ کو بینیفٹس نہیں سمجھ رہے ہیں، کوئی گل نہیں کہ کہتے ہیں نا جو دن وہ نہیں رہتے دینے بھی کوئی نہیں رہنے چاہیے. یہ میرے خیال سے علی صاحب کو بالکل کلیئرٹی ہوگی اس حوالے سے. اس میں میرا نہیں خیال کسی بھی دیکھیں اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ پرتشدد واقعات بالکل عمران نیازی کے ماں پر ہوئے ہیں. یہ آلریڈی پلانڈ تھا، یہ ہدایات دی گئی تھی، اور یہ تو آڈیو ویڈیوز میں بھی اب آ چکی ہے یہ باتیں، یہ آن ریکارڈ ہے. اور جو شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہی کے لوگ اندر تھے، تو یہ تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ وہ کون لوگ تھے، کہاں سے پریا. یہ میرے بھائی کی حکومت ہے، دودھ میں جتنا مرضی پانی ڈال لیں، ان کی حکومت ہے، ڈالتے رہیں، سارا پانی دودھ پا لو، یہ دودھ پانی. اچھا میرا خیال ہے میری آواز سننی نہیں ہے آپ نے. جی علی صاحب، وی کین ہیئر یو ناؤ. دی کوسچن ہے جو خان صاحب نے آج معاملات بتائے ہیں کہ ان کو جس سرکمسٹانسز میں رکھا جا رہا ہے، اس حوالے سے قانونی طور پہ کیا آپشن ہے؟ اچھا پہلے تو میں بتاتا چلوں، بڑا دکھ اور افسوس ہوتا ہے کہ ہم سیاسی جماعتوں کے ملازم اس حد تک باندھ جاتے ہیں، ہم آئین قانون سب بھول جاتے ہیں. ہمارے انہیں یاد ہونا چاہیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کراچی سے لے کر نکلی تھی اور پتہ تھا عمران خان کی گورنمنٹ کو گرانا ہے. عمران خان نے سندھ ہاؤس تک پہنچنے دیا. میں نے اس وقت کہا تھا کہ دہشت گردی کے پرچے دیں، میں نے کہا تھا بغاوت کے پرچے دیں ان کے اوپر، لیکن عمران خان نے ایسا کوئی نہیں، تاریخ رقم کی ہے. اگر یہ احتجاج پرامن کر رہے ہیں تو ضرورت نہیں ہے. یہ سارا جو کچھ کیا اگر روکنا تھا انہوں نے، کہاں گئی پولیس روکنے کے لیے؟ سارے کھلے راستے آپ نے دے دیے، اور جس کا دل چاہے جو کرے اس کی انکوائری ہوگی اور انویسٹیگیشن ہوگی، سارا کچھ سامنے آ جائے گا. پوری دنیا میں مذاق اڑا دیا ہے. اب آتے ہیں یعنی بڑے ایسے کہہ رہے ہیں لیول پلئنگ فیلڈ. کون سی لیول پلئنگ فیلڈ؟ 99% کیسز جو کرپشن کے تھے انہوں نے بائی انلیگل لیجسلیشن جو انڈر چیلنج ہے بیفور سپریم کورٹ، اسے ساروں نے معافی لے لی. اربوں اور خربوں کے جو کورٹوں نے ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں. عمران خان صاحب کیا تھا؟ عمران خان کا قصور یہ ہے کہ اس نے اپنا ایک ٹرسٹ کے ذریعے یونیورسٹی بنا دیا، بچے پڑھ رہے ہیں. آپ کو پتا ہے انہوں نے کیونکہ جو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خدشہ موجود ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے، اس حوالے سے آپ لوگ کیا ایکشن لے سکتے ہیں؟ اچھا میں بتا دیتا ہوں. ابھی میں رائٹ ناؤ میں لندن میں ہوں،
اور میری सोलिसिटर्स और बैरिस्टर से मुलाकात हो रही है। वी आर टेकिंग इट वेरी सीरियसली। ये 8 दिन, ये 6 दिन के अंदर अंदर बड़ा शदीद देखे, खाना तो खाने उनका घर का दिया नहीं जा रहा, डॉक्टर की एक्सेस कितनी दी गई है, जहाँ रखा गया है, जरा तारीख पे जाए ना, इनका तो रेस्ट हाउस बन जाते थे। इनके जेलों में जो फैसिलिटी दी गई आपको अंदाजा नहीं है। इनको जो रेस्ट हाउस बनाए थे उनके अंदर जो फैसिलिटीज दी गई हैं, इमरान खान को जिस तरह ट्रीट किया, जिस तरह मैल ट्रीट किया, बता दें कोई वीडियो सर, वो तो खान साहब उस पर कहते थे केस उतार देंगे। लेट्स नॉट गो देयर। कैमरे पर खुद देखते थे कि किसी देखे, मैं छोटी सी बात बताऊंगा आपको, ये बड़ी देर में रख ले बात। इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी शख्सियत को थ्रेट है इस पीडीएम की गवर्नमेंट से। यहाँ बैठ के लंदन में जो फैसले करके गए हैं, इस वक्त जो डायरेक्शन चीफ सेक्रेटरी को, जो आईजी को दी गई है, वो सारा कुछ रिकॉर्ड किया जाएगा। और नैब के अंदर भी जो बंदे मौजूद हैं, उनको इंस्ट्रक्शन जिस तरह की दी गई है, और जो याद रखिएगा कि जो कुछ भी कर रहे हैं इससे इस मुल्क का भला नहीं कर रहे हैं, इस मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और ये तकरीबन 70 सालों से ये जो सियासी जमातें हैं, इन्होंने क्या किया है? मुझे रैप अप करना है साहब, क्योंकि देर से आपसे रब्ता हुआ, मैं माजरत चाहती हूँ। लेट मी आस्क दिस लास्ट क्वेश्चन टू यू शेख साहब। ये जो जान के खतरे वाली बात है, ये बार बार कह रहे हैं खान साहब, एक हमला हो भी चुका है, इस हवाले से क्या करने का इरादा रखते हैं आप लोग? देखिए, खान साहब पे 2 दफा कातलाना हमला हो चुका है और खान साहब इस सस्पेशन का इजहार कर चुके हैं कि मुझे ये जो पीडीएम की गवर्नमेंट है ये एलिमिनेट करना चाहती है। और अब रेंजर्स जो कि मातहत हैं फेडरल गवर्नमेंट के की मदद से नैब ने इनको उठवाया है। अगर खुदा, और आज लॉयर ने बताया कि खान साहब ने शिकायत की है कि उनके दिल के करीब सीने में तकलीफ है और उन्हें 24 घंटे से वॉशरूम नहीं जाने दिया गया है। और ही वांट्स टू सी हिज डॉक्टर फैसल। आई थिंक ये तो कोई प्रिजनर ऑफ वॉर भी हो तो उसको भी ये सहूलियात दी जाती है। अगर खान साहब को कुछ हुआ तो ये जो है ये सारे जिम्मेदार होंगे जो आज उछल के आपको कहानियां सुना रहे हैं। Right, we have to wrap it up. Thank you so much, gentlemen, for being on the program. Do take care of yourself. Allah Hafiz.